अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं हमारे शो फेस टू फेस सीधी बात हिकमत के साथ में। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम मौजू है। बढ़ती हुई आबादी यानी कि पॉपुलेशन। एक तरफ दुनिया इस पूरी जद्दोजहद, इस पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किस तरह इस बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जाए। एक बहुत बड़ा मसला बनकर पूरी दुनिया के सामने ये आया है। दूसरी तरफ इस्लाम है जो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं, ये एक नेमत है। आइए इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू का फेस टू फेस कराते हैं और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जैद साहब। जैद साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैद साहब, मेरा पहला सवाल इस टॉपिक को लेकर जो है वो ये है कि क्या वाकई इस्लाम इस बात की ताकीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। जब ये सवाल को हम एनालाइज करते हैं और जब कुरान और हदीस को हम पढ़ते हैं तो इस ताल्लुक से हमें कई टेक्स्ट मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में आम तौर पर जब अल्लाह ताला ने औलाद का जिक्र किया है तो एक नेमत के तौर पर जिक्र है, नंबर्स के बढ़ने का जिक्र किया है कि फला कौम की तादाद बढ़ गई, तो इसे एक नेमत के तौर पर जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर कुरान में सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 86 में शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जब अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने उनकी तादाद को बढ़ा दिया था, तो एक नेमत के तौर पर अल्लाह ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे लिए सजा थी कि तुम्हारी तादाद बढ़ गई। उसी तरह सूरतुल इसरा सूरह 17 आयत नंबर 6 में भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में भी कहा कि अल्लाह ताला ने उनकी तादाद बढ़ा दी, तो ये एक नेमत के तौर पर गिना गया है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस जो सुनन अबू दाऊद में है और इसका आगे का हिस्सा मुस्नद अहमद में और हदीस सही सनद से है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करो वदूद यानी कि मोहब्बत करने वाली से, और वलूद यानी कि ज्यादा बच्चे जनने वाली से तुम निकाह करो। मतलब निकाह ही करोगे तो प्लानिंग तुम्हारी ऐसी हो कि कौन सी औरत से हमें ज्यादा बच्चे मिल सकते हैं, उससे निकाह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, कि मैं उम्मतों के साथ मेरा कंपटीशन होगा कि किस उम्मत के ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो यहाँ पर यह हदीस में जो ये बात आई है कि वलूद यानी कि ज्यादा बच्चे जनने वाली, अब उस एतबार से उस जमाने में एक बात हम देख सकते थे कि ऐसी औरत जो बच्चों को जन्म देगी वो प्रेफरेबल समझी जाती। लेकिन हम आज के जमाने में जब देखते हैं तो और इसके कॉन्टेक्स्ट खुलते जा रहे हैं। जैसे जो एक मॉडर्निज्म का दौर है, फैमिली प्लानिंग में मानने वाली लोग हैं, प्रोफेशनल किस्म की जो औरतें होती हैं, वो पहले से उनकी सोच होती है कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे नहीं अच्छी चीज है। यानी कि वो वलूद नहीं है, जो वलूद जिसे कहते हैं, जो रेडी टू हैव मोर चिल्ड्रन जो औरतें होती है, जिसे प्रेफरेबल बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये नेचुरली है या फिर इंटेंशन वाइज है कि ऐसी जो करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे, या फिर नेचुरली कुछ फिजिकली ऐसे होते हैं लोग, कुछ ज्यादा बच्चे देने वाले, कुछ कम बच्चे देने वाले, इस तरह? नेचुरली जो चीज है वो तो बियॉन्ड कंट्रोल है, उसके लिए तो किसी पर बोझ नहीं है, वो तो अल्लाह की प्लानिंग है, हम तो प्लान नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली आज एक कल्चर है, जिस कल्चर को फॉलो करने वाली जो हमारी बहनें हैं, हम उनके सामने आज कई फैक्ट्स इंशाल्लाह मैं रखना चाहूंगा, लेकिन उनकी पहले से सोच ये होती है कि ज्यादा बच्चे हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये वलूद जो हदीस के वर्ड्स आए उसमें वो औरतें उस हिसाब से वो बेटर नहीं समझी गई, उन्हें एक कम दर्जा मिला इस हदीस की रोशनी में जी। तो ये बात वाज़ेह है कि इस्लाम ने एनकरेज ही किया है कि इस्लाम के फॉलोअर्स ज्यादा बच्चे पैदा करें, ये एक एनकरेज चीज है। साहब, इससे ये साबित होता है कि इस्लाम इस बात की तरगीब देता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे करना चाहिए। लेकिन आप देखें आज के प्रोस्पेक्ट में, उस वक्त की बात जब मेरे ख्याल से उस वक्त आबादी 20 करोड़ भी नहीं रही होगी पूरी दुनिया की। आज जबकि 700 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया की है, तो आपको नहीं लगता है कि आज के दौर में भी अगर इस हुक्म पे अमल किया जाए तो पूरा ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, जगह नहीं बचेगी, ये बहुत बड़ा मसला बन के सामने आएगा। तो आज के दौर में किस तरह इस पे अमल किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि इस मौजू पर शायद हमारे नाजरीन भी वो लोग जो ये सोच रखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, तो मेरी बात सुनकर कई सारे लोग, इतना ही सुनना काफी होता है कि उनके बहुत ज्यादा टेम्पर्स हाई हो जाते हैं, कहते हैं कि आप लोग पॉपुलेशन की वजह से दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे जो बात आपने मुख्तसरन मेंशन की जी। लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूं सारे लोगों से कि देखिए, जो पट्टी हमें पढ़ाई गई है या जो बात हमें ब्रेन वॉश करके हमारे जहनों में डाला गया है, चलिए ऊपर वाले ने हमें अकल क्यों दिया है, जरा एक बार इस्तेमाल करें
اور ایک بار نہیں، بار بار ہمیں کنٹینیوسلی استعمال کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں استعمال کرو گے. تو میں آپ سب سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ چلیے ایک فریش لک کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سارا پرابلم جسے پرابلم بنا کر کے بتایا گیا ہے وہ حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں فیکٹس کیا ملتے ہیں ہمیں. تو آئیے میں آپ کے سامنے کئی ساری حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں اور کئی ساری ریسرچز بتانا چاہتا ہوں. اور میں آپ سب سے ایک اپیل یہ کرتا ہوں کہ یہ جو سارا کے سارا پروپیگنڈا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا، اور یہ بہت کامن سوال ہے، بولتے ہیں کہ دیکھیے ابھی ورلڈ کی پاپولیشن تقریباً 715 کروڑ کے قریب ہے. اب 715 کروڑ کی پاپولیشن بولتے ہیں کہ کتنا اوور کراؤڈنگ ہو جائے گی، کتنا زیادہ رش، کتنا زیادہ کراؤڈنگ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات پوری طرح سے بیس لیس اور غلط ہے. اگر آپ کو جاننا ہے خود جائیے انٹرنیٹ پر، کھولیے کوئی بھی میپ، ایٹلس وغیرہ، اس کے اندر اسکوائر فیٹ، اسکوائر میٹر، اسکوائر کلومیٹر زمین میں کوئی بھی ایریا لے لیجیے. جیسے میں نے کیلکولیشن جو کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو سدرن پیننسولا ہے اس کے ہم نے 4 اسٹیٹس لیے، کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹکا، آندھر پردیش. یہ 4 اسٹیٹس کی جو ٹوٹل ایریا اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ اس کے اندر زمین کتنی ہے، تو یہ 4 اسٹیٹس کے اندر 5,20,000 اسکوائر کلومیٹر کی ایریا ہے، 5,20,000 اسکوائر کلومیٹر. تو یہ 5,20,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے، فرض کریے، امیجن کریے کہ پوری دنیا کے 715 کروڑ پاپولیشن صرف یہ 5,20,000 اسکوائر کلومیٹر میں ہوتے، یعنی کہ پوری کی پوری دنیا کے 715 کروڑ وہ یہ 4 اسٹیٹ میں ہوتے. ذرا ایک امیجن کریے، صرف کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹک، آندھر پردیش، یہ 4 اسٹیٹ میں پوری دنیا کی پاپولیشن آ جائے اگر صرف کھڑے ہو سکتے ہاں، ہیں. یعنی جی امیجن کریے باقی کی پوری دنیا خالی ہو، پوری دنیا خالی ہے، پوری دنیا کی پاپولیشن یہ 4 اسٹیٹ میں ہے. تو کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ڈیوائیڈ کریں گے 5,20,000 اسکوائر کلومیٹر کو 7,15,00,000 پاپولیشن سے، تو ایک ایک کو کتنے اسکوائر فیٹ ملیں گے؟ میرے خیال سے تو کھڑے ہونے کو جگہ مل پائے گی ہر ایک کو. فیکٹ یہ ہے، اور کیلکولیٹر کو بہت دور نہیں ہے، ذرا خود چیک کریے، ایک ایک کو 786 اسکوائر فیٹ ملیں گے ایک ایک آدمی. یہ 786 کا جو فگر ہے نا، کوئنسیڈنٹ ہے. میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ 786 کا فگر، ویسے I'll tell you 786 کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں فیکٹ یہ 786 اسکوائر کلومیٹر. پھر میں نے کیا کیا، ایریا کو اور ریڈیوس کیا، ایریا کو ریڈیوس کر کے صرف تمل ناڈو لیا. صرف تمل ناڈو جو انڈیا کا سدرن اسٹیٹ ہے، تمل ناڈو ایک اسٹیٹ لیتے ہیں، اس کے اندر 1,30,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. یہ 1,30,000 اسکوائر کلومیٹر میں اگر پوری دنیا کے 715 کروڑ لوگ اسی میں ہوتے، پوری دنیا خالی ہوتی، صرف تمل ناڈو میں ہوتے، تو ایک ایک آدمی کو کتنے اسکوائر فیٹ ملیں گے آپ کو معلوم ہے؟ ایک ایک آدمی کو 192 اسکوائر فیٹ ملیں گے. یعنی اگر ایک فیملی میں 4 لوگ ہیں تو 192 انٹو 4 تقریباً 790 کے قریب اسکوائر فیٹ ایک 4 لوگوں کی فیملی کو مل جائے گی، اور وہ بھی آسمان کھلا. یعنی کہ یہ نہیں فلیٹ کے اندر 200 اسکوائر فیٹ کا روم ملا ہے، یہ 192 اسکوائر فیٹ پر پرسن ان دا فیملی. چھوٹا بیبی بھی ہوگا نا، اس کا بھی 192 اسکوائر فیٹ ہے. ہر ایک کے لیے اتنی اسکوائر فیٹ، آسمان کھلا، اور اتنی جگہ ہے. تو یہ جو پوری بات کہی جاتی ہے نا، یہ بالکل بیس لیس اور غلط پروپیگنڈا ہے. دنیا میں بہت جگہ ہے، اور انسان جب شہروں میں رہتا ہے تو صرف شہروں میں دیکھتے ہیں. ہمارے شہروں میں اتنی کراؤڈنگ ہوتی ہے، تو یہ کراؤڈنگ کی وجہ اس لیے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ کراؤڈنگ ہے جتنے بھی میٹروز میں دیکھی جائے. جی، تو پورے یہ ہم میٹروز میں جب رہتے ہیں تو جو کمی ہے وہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے. انفراسٹرکچر بنانا ہوگا. اگر آپ ایک اسٹیٹ کو بھی اتنا ڈیولپ کر لیتے ہیں پورے انفراسٹرکچر کے ساتھ میں، تو پوری دنیا کے لوگ وہ ایک اسٹیٹ تمل ناڈو میں جا کے رہ سکتے ہیں. باقی پوری دنیا خالی ہوگی، اور پاپولیشن کی فکر آپ کو کئی کئی پیڑھیوں تک نہیں کرنی ہے. چلیے، آپ نے رہنے کا انتظام کر دیا سب کا. اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رہنے کا انتظام ہو گیا. کھائیں گے کہاں سے، وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اگر دنیا کی آبادی اس طرح بڑھتی رہی، سب ذرائع تو محدود ہیں، وہ کم پڑ جائیں گے ایک ٹائم کے بعد. آگے کیا ہوگا پھر؟ جی دیکھیے، فیکٹ یہ ہے، اور یہ ایک بہت شاکنگ ریالٹی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اسے بھی اینالائز کریں. یہ جو کھانے کی بات کہی جاتی ہے یہ بھی بالکل بیس لیس بات ہے. ورلڈ کا فوڈ پروڈکشن پچھلے 50 سال میں ٹرپل ہوا ہے، اور پاپولیشن تقریباً ڈبل ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کا فوڈ پروڈکشن زیادہ ہی ہے کمپیئر ٹو دا پاپولیشن. اور فیکٹ یہ ہے کہ ورلڈ کے اندر فوڈ پروڈکشن اتنا کیا نہیں جا رہا ہے جتنا کہ کر سکتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ
کتنے سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ فوڈ پروڈیوس ہو سکتا ہے, ابھی وہ انڈر دا پلاؤ نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, افریقہ کے سوانا گراس لینڈز, جو ایک بہت بڑا, زاہد صاحب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے اور آئی اوپننگ ہے میرے لیے, تو آف کورس آپ کے لیے بھی ہوگی. لیکن وقت ایک وقفے کا, چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کے آتے ہیں. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. فیس ٹو فیس میں بات چل رہی ہے بڑھتی ہوئی آبادی یعنی پاپولیشن پر, اور ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ دنیا میں کھانا اور فیڈنگ جو ہے اس کی پرابلم نہیں ہوگی. بہت سارے شاکنگ فیکٹس ہمیں زاہد صاحب بتا رہے تھے. اب بات کر رہے تھے افریقہ کے کسی جگہ کی جہاں پر بہت زیادہ فوڈ پروڈکشن ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے. افریقہ میں سوانا گراس لینڈز کا جو ایریا ہے یہ فوڈ پروڈکشن کے لیے بہت سوٹیبل ایریا ہے. ٹوٹل سوانا گراس لینڈز کا صرف 10% انڈر کلٹیویشن ہے, 90% انڈر کلٹیویشن ہے ہی نہیں. پورا افریقہ نہیں, صرف سوانا گراس لینڈز اگر کلٹیویشن میں آ جائے تو پوری دنیا کو صرف سوانا گراس لینڈ کھانا کھلا سکتا ہے. اس کے تعلق سے 2009 کی ایک سٹڈی تھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے. الٹا ہم دیکھتے ہیں 1976 کی رپورٹ ہے کہ وہ ٹائم پر 579 ہیکٹیئرز آف لینڈ انڈر کلٹیویشن تھے. ابھی کرنٹلی اتنی ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد, اتنا سارا پروگرس ہونے کے بعد, ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے ماڈل ہے, جیسے فار ایگزامپل برازیل کے اندر کوراڈو ایریا ہے جو کلٹیویشن کے لیے بالکل سمجھا جاتا تھا کہ یہاں کھیتی ہو ہی نہیں سکتی. ناردرن تھائی لینڈ میں ایسی ایریاز تھی جہاں سمجھا جاتا تھا کہ یہاں کھیتی ہو ہی نہیں سکتی. انڈیا کی کئی ساری ایریاز تھی جہاں سمجھا جاتا تھا کہ یہاں کھیتی ہو نہیں سکتی. لیکن ابھی ویسی جگہوں پر کھیتیاں ہونے لگی, کلٹیویشن ہونے لگا. یعنی کیا کہ ایسی کئی ساری ایریاز جو پہلے جہاں کھیتی نہیں ہو سکتی تھی وہاں کھیتی کرنا پاسبل ہو گیا ڈیو ٹو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 579 سے جو ایریا انڈر کلٹیویشن بڑی نہیں, اس پیریڈ کے اندر ابھی کرنٹلی ہم دیکھتے ہیں 518 ہیکٹیئرز آف لینڈ ہے, یعنی کہ ٹوٹل ایریا انڈر کلٹیویشن کم ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹائم پر ایک ہیکٹیئر سے 1.9 ملین ٹنز آف فوڈ گرین نکلتا تھا, ابھی کرنٹلی 3.1 نکلتا ہے. یعنی پہلے سے ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ فوڈ گرین نکل رہا ہے. جس اللہ نے انسانوں کو پاپولیشن دی, اس نے انسانوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا. وہ ہم سے زیادہ ہمارے لیے کیئر کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کھانے کا انتظام تو ہے, بلکہ آن دا کنٹرری ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیزیں اس میں ان ایکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ اگر کھانا پیدا کیا جائے گا تو پرائسز کم ہو جائیں گے, کھانے کے پرائسز کم ہو جائیں گے. اب کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے فائنینشیل بینیفٹس ہوتی ہے, کچھ کارٹلائزیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کھانا باہر آنے دینا یعنی کہ ان کی مارکیٹس کو ڈسٹرب کرنا, ان کے پروفٹس کو ڈسٹرب کرنا ہے. امریکہ کی ایک ویل نون ریسرچ ہے, آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی میں نے جو بتایا تھا جتنے اسکوائر ہیکٹرز آف لینڈ, یہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی رپورٹ ہے. ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی ایک اور رپورٹ ہے, آپ جا کے اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں. اس رپورٹ میں آتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ امریکن فارمرز کو ہر سال پیسے دیتی ہے کہ اناج مت اگاؤ, اناج نہیں اگانے کے لیے پیسے دیتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ اگر یہ سب لوگ اناج اگانے لگیں گے تو کتنا اناج آ جائے گا, تو مارکیٹ کے پرائسز ڈسٹرب ہو جائیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ پرائسز کی ٹرینڈ مینٹین رہے. امریکن گورنمنٹ نے 1995 سے لے کر 2012 کے درمیان تقریباً 31.5 بلین US ڈالرز یعنی کہ تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے کے برابر دے چکی ہے فارمرز کو. اس لیے دی ہے کہ اناج مت اگاؤ, فوڈ کنزرویشن پروگرام کے تحت. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک امریکہ کی بات ہے. انڈین گورنمنٹ اس طرح سے فارمرز کو پیسے نہیں دیتی کہ مت اگاؤ. یہاں پہ دوسری چیز چلتی ہے جو سب لوگ جانتے ہیں, نیٹ پہ جائیے, سرچ کریے فوڈ گرین ویسٹیج ان انڈیا, اور آپ کو ساری رپورٹس فوٹوگرافس کے ساتھ سڑے ہوئے اناجوں کے بارے میں ملے گی. ایسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً 38% جو اناج ہے جو اگتے ہیں جو آتے ہیں گورنمنٹ گوڈاؤنز میں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں, سڑ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک نارمل بات ہے اور یہ ایک نارمل ٹرینڈ ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے گوڈاؤن سفیشینٹ بنائے نہیں جاتے ہیں, اس کے اندر سفیشینٹ پریزرویشن کی کیپیسٹی نہیں بنائی جاتی. کوئی اتنا بھی بری کنڈیشن میں نہیں ہے ہماری کنٹری. یہ فیکٹ ہوتی ہے, یہ کئی سارے کارٹلز ہیں جو ورک کرتی ہیں تاکہ یہ سارا اگر پروڈیوس مارکیٹ میں آ جائے گا تو کیا پرابلمز کریٹ ہوں گے. تو میرے بردرز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے کا پرابلم ہے, کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے. کھانے میں اور زمین انڈر دا پلاؤ لائی جا سکتی ہے اور اناج کو پروڈیوس بڑھایا جا سکتا ہے. بہت سارے اور میجرز ہیں جو اوپر والا پاپولیشن دے رہا ہے, وہ اس کے انتظامات کا بھی اس کا ہی کام ہے. اور جو مین پاور اویلیبل ہوگا تو مین پاور کے لیے اور اناج پیدا کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. یہ ایک ہوپنگ سچویشن نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ مان لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے
اور وہ دے گا، وہ تو ایک فیکٹ ہے ہی، کہیں نہ کہیں ایک ہماری عقیدت ہے اس میں، لیکن یہ ایک پریکٹیکل آسپیکٹس میں بھی آپ نے بتائی کہ یہ بات پاسبل ہے، اور یہ سارے وسائل، سارے جو ریسورسز ہیں وہ موجود ہیں اس دنیا میں. عام طور پر جب کوئی بھی انسان ہوتا ہے اس کے لیے تین ہی مسئلے ہوتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان. تو آپ نے بتایا کہ مکان بھی اویلیبل ہے سب کے لیے، اور روٹی بھی اویلیبل ہے، کپڑے کی شاید کوئی کمی نہیں پڑے گی کسی کے لیے. روٹی، کپڑا، مکان کی پرابلم آلموسٹ سالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب جو میرا سوال ہے زید صاحب وہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، فیملی پلاننگ کی جا رہی ہے، بھلے ہی اس کے ریزنز کچھ بھی ہوں، چاہے وہ فوڈ انڈسٹریز اور وہ لوگ جو اس کو بچانا چاہتے ہیں ان کی کوششیں ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے، لیکن اس فیملی پلاننگ کے نتیجے کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں؟ اس فیملی پلاننگ کے بہت خطرناک نتیجے ہو سکتے ہیں، اور نتیجوں کے تعلق سے صرف آپ اگر ایک کامن سینس سے ایک سمپل سی مثال سے سمجھیں جس سے ہم نتیجے تک پہنچیں گے. پہلے مثال دیکھیے. مان لیجئے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں 1,00,000 لوگ رہتے ہیں. مان لیجئے کہ 50,000 مرد ہیں، 50,000 عورتیں ہیں. اب یہ 1,00,000 لوگ جو اس جنریشن میں ہے، ان کی اگلی جنریشن جو آئے گی، وہ اگلی جنریشن میں 1,00,000 کے 1,00,000 باقی رہیں. اتنے ہی رہیں. اگر اتنے ہی رکھنا ہے تو ایک ایک فیملی، ہسبینڈ وائف کو کتنے بچے چاہیے؟ 2 بچے تو چاہیے آلموسٹ. اگر ایک ہسبینڈ اور ایک وائف، کیونکہ نیچرلی بچہ ہسبینڈ کو تو نہیں ہوگا، صرف وائف کو ہوگا، یعنی کہ 50,000 جو عورتیں ہیں، اگر وہ 50,000 عورتوں کو 2 بچے ہوں گے تو جا کر 1,00,000 کے 1,00,000 باقی رہیں گے. اگر مان لیجئے کہ 50,000 میں سے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جنہیں بچے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو تو بچے نہیں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کا پرابلم. بہت سارے بچے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد بڑے ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، بڑے ہونے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے. مان لیجئے کہ اگر ایک ایک کو 2 بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا 1,00,000 کے 1,00,000 باقی رہیں گے؟ نہیں، مطلب کم ہی ہوں گے. کیوں کم ہو جائیں گے؟ کیونکہ سارے بچے سروائیو نہیں کر پائیں گے. سارے بچے سروائیو نہیں کریں گے، ساری عورتوں کو بچے نہیں ہوں گے. جی. اسی وجہ سے ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جنہیں بچے ہوتے ہیں، اگر انہیں 3.1 بچے ہوں گے تو جا کر 1,00,000 کے 1,00,000 باقی رہیں گے. اگر 3.1 بچے نہیں ہوتے ہیں، جنہیں بچے ہو رہے ہیں، اگر وہ یہ رول نہ بنائیں اپنے لیے کہ ایک ایک فیملی میں 3 بچے چاہیے، اگر ایک ایک فیملی جنہیں بچے ہو رہے ہیں وہاں 3 بچے نہیں ہوئے تو 1,00,000 کے 1,00,000 باقی نہیں، جتنے ہیں اتنے مینٹین نہیں ہوں گے. جی. ایسی ورلڈ کی کتنی کنٹریز ہے جس کے اندر یہ ریشیو، ریپلیسمنٹ ریشیو، یہ کم ہو چکا ہے. یہاں تک کہ ایک فیملی میں جاپان کے اندر 1.02 ہے. یعنی کہ مان لیجیے اگر 1,00,000 جاپنیز ہے تو اگلی پیڑھی میں جاتے جاتے 50,000 بچیں گے، اس کی اگلی پیڑھی میں جائیں گے تو 25,000 بچیں گے، اس کی اگلی پیڑھی میں جائیں گے تو 12,500 ہو جائیں گے. ڈیمینشنگ ہر 25 سال پہ یہ رزلٹ آئے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں 1.8 ہے. ایسی کئی ساری کنٹریز ہے جو گریجولی ان کی پاپولیشن ٹیپر ہو رہی ہے، اور یہی ٹرینڈ کنٹینیو ہوا تو جب 2300 تک پہنچیں گے تو رشیا کی 1% پاپولیشن باقی رہے گی، یوروپین یونین کی 5% پاپولیشن باقی رہے گی. یہ ساری پاپولیشن ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کی پاپولیشن ڈکلائن ہو رہی ہے. اور جو ورلڈ کی پاپولیشن جو کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے ایٹ اے ڈیکریزنگ ریشیو، ڈیکریزنگ سپیڈ. جیسے مثال کے طور پر ابھی جو 1 بلین ایڈ ہوا لاسٹ، بٹ اس سے پہلے ہمارے کنٹری کی تو یہ پرابلم ہے نا. آپ یورپ کی بات کریں گے، آپ جاپان کی بات کریں گے، ایکسپٹڈ مانا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا کنٹری یا ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو یہاں تو بڑھ رہی ہے آبادی بہت تیزی سے. جی. جو جہاں جہاں بڑھ بھی رہی ہے، ہم پہلے ایک ورلڈ کا میکرو لیول پر دیکھ کر انڈیا پر بھی پورے ورلڈ کے ہم میکرو لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے ورلڈ کی کنٹریز کی پاپولیشن جو ابھی 715 کروڑ ہے، یہ جو سپیڈ میں کنٹینیو ہو رہی ہے یہ 800 کروڑ تک پہنچے گی. بڑھتے 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 اگر یہی ٹرینڈ مینٹین رہا تو 900 کروڑ تک پہنچے گی. 900 کروڑ تک پہنچنے کے بعد آج سے 25 سال بعد ڈکلائن شروع ہو جائے گا. اور جو ڈکلائن شروع ہوگا کنورٹ ہونے والی ہے جب سینچری، جب ہم 2100 تک پہنچ جائیں گے، اس کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا؟ 2100 کے بعد اگر یہی ٹرینڈ جو چلتا آیا ہے یہی ٹرینڈ کنٹینیو ہوا تو 2100 کے بعد کے ہر 20 سال میں 100 کروڑ پاپولیشن کم ہو جائے گی. 100 کروڑ پاپولیشن کم ہوگی، یعنی 900 کروڑ تک پہنچنے کے بعد 800 کروڑ پہ آئے گی. 800 کروڑ سے 700، 600، 500، 400، ہر 20 سال کے اندر 100 کروڑ پاپولیشن ختم ہونے والی ہے ورلڈ میں سے. اور ایسے بھی ورلڈ کو کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے کیونکہ جگہ ہے، الحمدللہ کھانا ہے، سب چیز ہے، انسان صحیح راستے پر چل کے اچھی طرح سے زندگی بتا سکتے ہیں. مین پاور ایکچولی ایک ریسورس ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں کہ انڈیا کی بات جب ہم کر رہے تھے، آج انڈیا اور چائنا کیوں اتنا پروگریس کر رہے ہیں؟ کیونکہ انڈیا اور چائنا کے پاس مین پاور ہے، اور دوسرے کنٹریز کے لیے بھی ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے.
वो उनकी तरफ एक मार्केट कितनी के तौर पे सारी देखते हैं। कंट्रीज को मैन पावर इंडिया से मिलता है। चाइना एक बहुत बड़ा जायंट क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसके पास मैन पावर है, और ये मैन पावर जो एक रिसोर्स है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के पास बाप दादा की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बहुत सारा जमीन पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो क्या करे वो? क्या वो दे दे? बोले नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो दे दे? नहीं, उसे पता है ये एक रिसोर्स है, ये मैन पावर जिसे हमने बहुत ज्यादा नहीं यूज कर पाए हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इसे यूज करें। ये रिसोर्स है, ऊपर वाले की दी हुई एक नेमत है, ये नेमत को हम यूज कैसे करें, उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे करें, ये सोचना चाहिए। बल्कि यहां पर इंडिया के प्रोग्रेस की स्टोरी और जो प्रोजेक्शंस है, वो प्रोजेक्शंस के मुताबिक हम देखते हैं कि यही ट्रेंड जो पूरे इंडिया में चल रहा है, अगर कंटिन्यू रहा तो ये ट्रेंड के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होनी शुरू होगी। लेकिन वो टाइम पर कौन काम आने वाला है आपको पता है? वो टाइम पर यूपी और बिहार काम आएगा, क्योंकि यूपी और बिहार ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां की पॉपुलेशन अभी भी जो रेट है, इंक्रीज रेट, वैसा अफेक्ट नहीं हुआ है। फैमिली प्लानिंग को उन्होंने इतना अडॉप्ट नहीं किया है। तो कहा जाता है कि यूपी और बिहार पूरी कंट्री को सपोर्ट करने वाला है इन द फ्यूचर, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। और ये चीज के पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ही डेंजरस प्लानिंग है। ये जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम है, मैं कोई इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो ग्लोबली प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ लोगों की सोच है। वो क्या है? बहुत ही एक खतरनाक प्लान है उस चीज के पीछे, और वो प्लान को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो प्लान को समझ ले तो ये सारी प्रोपेगेंडा को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल जैसा साहब, इस प्लान को भी मैं समझूंगा, और इसके अलावा जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग के, वो कितने खतरनाक हैं या वो खतरनाक नहीं हैं, जैसा दोनों पहलू हैं, मैं इस पर भी आपसे एक बात करूंगा, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा इसका। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है नाजरीन। अगले एपिसोड में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, हाजिर होंगे आपके लिए लेकर एक नया एपिसोड फेस टू फेस का, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं हमारे शो फेस टू फेस में, सीधी बात हिकमत के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई आबादी पर, और जै साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जै साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, हम जै साहब से बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, जहां पर पिछले एपिसोड को मैंने खत्म किया था, वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात थी कि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है इसके तहत पॉपुलेशन को ना बढ़ने देना। आइए जानते हैं जै साहब से कि क्या है वो कॉन्स्पिरेसी। अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, आप अगर गौर करें, जो वेस्ट की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ट्रेंड्स है, ये सारी कंट्रीज जो एक ज़माने में तो उन्होंने हुकूमत की वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, फिर बाद में अपनी यूरोप में सिमटें, उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशंस रहे कई कंट्रीज के। लेकिन ये कंट्रीज का एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम आ गया है। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके सोशल स्ट्रक्चर की वजह से जो उनके अंदर वैल्यू सिस्टम है, जिसका एनालिसिस हमने पिछले एपिसोड्स में किया था, जो हम देख रहे हैं कि उनके अंदर जो हिजाब के ताल्लुक से ऑब्सिनिटी का कल्चर है, एक्सपोजर का कल्चर है, इंटरमिंगलिंग का कल्चर है, उसके आउटपुट्स क्या क्या आए हैं, मैं जरा एक रिकैप करा रहा हूँ वो चीज़। उसके आउटपुट्स ये है कि किस तरह से उनकी पॉपुलेशन तकरीबन आधी आज आउट ऑफ मैरिज बॉर्न हो रही है, किस तरह से उनके कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने सिस्टम अपनाया, वो सिस्टम का एक नेचुरल आउटकम था कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पर आनी थी, और आई। जाहिर सी बात है, अगर आप औरतों को वर्क प्लेसेस में भेजोगे, उन्हें काम भी करने कहोगे, और काम भी कर रही हैं वो, और साथ में कहोगे कि प्रेग्नेंट भी होना है,
ڈلیوری بھی سنبھالنی ہے, بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے, یہ ساری رسپانسبلٹیز بھی سنبھالنی ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو ان کی پاپولیشن آن اے ڈکلائن آ چکی ہے, ڈس بیلنس ہو گئی. جی ڈس بیلنس ہو گئی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے فیملی پلاننگ کیمپینز اپنی کنٹریز میں اس طرح سے نہیں پروموٹ کی جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں پروموٹ کرتے ہیں. وہ جس طرح سے وہ آگے بڑھاتے ہیں اس طرح سے ان کی کنٹریز میں نہیں ہوتی. ان کی کنٹریز میں آن دا کانٹرری کسی کے اگر بچے زیادہ ہو تو اسے ٹیکس بینیفٹس ملتے ہیں, یعنی اگر آپ کے اور بچے ہوں گے تو آپ کو اور ٹیکس بینیفٹ ملے گا. یہ ٹیکس بینیفٹس کا اسٹرکچر رکھا گیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک انڈائریکٹ انکریجمنٹ ہو کہ جس کے ذریعے وہ اور بچوں کو پیدا کریں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ وہ کنٹریز انسپائٹ آف امیگریشن, وہ کنٹریز کے اندر امیگریشن جو بڑھا اور جو امیگرینٹ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, وہ امیگرینٹ پاپولیشن کے بڑھنے کے باوجود جو اوور آل جو پکچر ہے وہ یہی دکھ رہا ہے کہ ان کی خود کی اوریجنل پاپولیشن کم ہو رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ان کمپیریزن جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے, ان کی جو اسٹرانگ گروتھ ہے, اور جو ثابت ہو گیا. ابھی یہ بات اگر ہم آج سے 10-15 سال پہلے بات کر رہے ہوتے تو کسی کو یہ بات سمجھنا شاید دقت ہو سکتی تھی, لیکن ابھی کیوں دقت ہو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ابھی تو یہ بات انٹرنیشنلی ثابت ہو چکی ہے کہ انڈیا اور چائنا ایمرجنگ سپر پاورز جو بن رہے ہیں ورلڈ کے, وہ اپنی پاپولیشن کی اسٹرینتھ پر بن رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک آبویس بات دکھ رہی ہے. اب کیسے ان کو کنٹرول میں لایا جائے, کیسے یہ ساری کنٹریز ان سے اور آگے اگر بہت زیادہ بڑھ گئے, اگر نمک کے برابر کوئی باقی رہتا ہے تو ان کی کیا حیثیت دنیا میں بچے گی. تو یہ ایک انڈائریکٹ چیز ہے جو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. لیکن مجھے یہ بات اس لیے سرپرائزنگ لگتی ہے کہ کیوں کنٹریز اتنی سمپل سی بات نہیں سمجھ سکتی. جگہ کی پرابلم نہیں ہے بھائی, انڈیا کی پاپولیشن نہیں, اگر پوری دنیا کی پاپولیشن ہمارے ایک اسٹیٹ میں بستی تو بھی کوئی جگہ کی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیوں اتنی کامن سی باتیں ہیں. دوسرے لوگ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں سکتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دنیا بھر کی ریسرچیں کر رہے ہیں, تو ان کو بھی یہ بات پتہ ہی ہوگی. تو اس کے اندر کئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, کئی سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے لوگوں کے بڑے بینیفٹ کو بیچ دیتے ہیں. کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک بڑی وجہ ہمیں دکھ رہی ہے. سیکنڈ وجہ جو ہم نے آبسین کلچر کا انالیسس کیا کہ جو آبسینٹی کا کلچر ہے, وہ آبسینٹی کے کلچر میں کتنے سارے پرابلمس ہیں. اب وہ کلچر وہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے, وہ ان کنٹریز میں بگ ٹائم امپورٹ ہو رہا ہے. جو آبسینٹی کا کلچر ہے جس کے اندر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک رائٹ ہے کہ آپ جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرو, یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر کیا کیا اس کے اینڈ ریزلٹس پیدا ہوں گے جو ان کی کنٹریز میں دکھ چکے ہیں. یہ چیز ساتھ میں اسی کیمپین میں نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آبسینٹی کا کلچر جو آیا ہے, وہ کلچر کو سپریڈ ہونے سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ بچے. جیسے مان لیجئے کہ اگر کسی کو زنا کرنا ہے, غلط چیز کرنی ہے, تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم بن سکتا ہے؟ وہ یہ کہ بچہ ہو گیا. تو یہ بچے کا پرابلم وہاں تو ویسٹ کی پوزیشن تو ہم نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ 50% پاپولیشن آؤٹ آف میرج بورن ہو رہی ہے, لیکن یہ یہاں پر پھر بھی آج پرابلم سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو پرابلم سمجھا جاتا ہے, اس کے اندر کون سا طریقہ تھا جو اسے ان لاک کر سکتا تھا؟ وہ چیز تھی برتھ کنٹرول. اور برتھ کنٹرول میتھڈز کے ذریعے یہ چیز ان لاک ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سارے کے سارے برتھ کنٹرول میتھڈز کا ہم ایویلیوشن لیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. سارے کے سارے برتھ کنٹرول میتھڈز ہیں, ان کی وجہ سے کتنے سارے میڈیکل پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں اور جسے پبلسائز پھر سے نہیں کیا جا رہا ہے. تو ہم وہ دیکھیں گے بہت ڈیٹیل میں. اس میں دو چیزیں خاص ہیں, کچھ تو ٹیمپریری چیزیں ہیں, کچھ ایسی ہیں جو پرماننٹ چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے سب سے پہلے میں ان ٹیمپریری چیزوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا. جیسے پلس ہیں, عام طور پہ لی جاتی ہیں برتھ کنٹرول کے لیے, تو کیا انہیں لینا صحیح ہے؟ دیکھیے, یہ جو سارے ٹیمپرری اور پرماننٹ میتھڈز ہیں, اور یہ ساروں کو اگر ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, اور سب سے پاپولر اور سب سے کامن, بلکہ یہ جو ان لاک کرنے والی چیز, زنا کے ڈور کو ان لاک کرنے والی ایک چیز تھی برتھ کنٹرول پلز, جسے بہت بڑے طور پر پبلسائز کیا گیا کہ یہ ایک چیز ہے جو فریڈم دے رہی ہے عورتوں کو. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے آن کازز آف کینسر. اس کے اندر انہوں نے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو گریڈز دیے, گریڈ 1, 2, 3 اور 4 کارسینوجن. کارسینوجن وہ چیز ہے جس سے کینسر کاز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی اورل کانٹرسیپٹیوز ہیں, یہ سب کے سب گریڈ 1 کارسینوجنز ہیں, یعنی سب سے ڈینجرس کینسر کازنگ سبسٹنسز ہیں. اور ثابت ہو چکا ہے, رپورٹس موجود ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے عورتوں میں, جو آج عورتوں میں کینسر جب ہوتا ہے تو سب سے ڈینجرس کون سا کینسر ہے, سب سے کامن کون سا ہے؟ تو بریسٹ کینسر ہے. تو بریسٹ کینسر کے اندر
44% چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ پلز پہ, یہ اورل کانٹرسیپٹیوز کی وجہ سے 44% چانسز بڑھ جاتے ہیں بریسٹ کینسر کے. جو آپ دیکھیں گے یہ بریسٹ کینسر کے تعلق سے کامن بات ہے کہ یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ان ڈیولپڈ کنٹریز. یہاں تک کہ ایسٹرن افریقہ کا اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر 1 لاکھ میں سے 19 عورتوں کو ہو رہا ہے, تو وہی چیز ویسٹ میں 89 کو ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر اورل کانٹرسیپٹیوز کا کنزمپشن زیادہ ہے. یہ ہندوستان میں بھی کافی, ہاں انڈیا میں بھی آ گیا ہے یہ کلچر, یہاں پر بھی کامن ہو رہا ہے. تو یہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سرویکل کینسر. امریکہ میں امنگ دا ٹاپ موسٹ ڈینجرس کینسر جو عورتوں کو ہوتے ہیں وہ ہے سرویکل کینسر. سرویکل کینسر کے بھی بہت بڑا چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈیو ٹو اورل کانٹرسیپٹیوز. اورل کانٹرسیپٹیوز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو ڈپریشن کا پرابلم بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹ گین پرابلم آ جاتا ہے, مائیگرین کا پرابلم ہونے لگتا ہے. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اورل کانٹرسیپٹیوز کو لیڈی لے رہی ہے اور اگر وہ بند کر دے, اس کے بعد بھی اسے فرٹائل ہونے میں, یعنی پھر سے وہ بچے جنم دے سکیں, وہ ہونے میں کئی بار 1 آدھ سال لگ جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے سائیڈ افیکٹس ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, جس میں سے موسٹ سگنیفیکنٹ اور موسٹ ڈینجرس ہم دیکھ رہے ہیں جو کینسر کازز. ان پلس کے تعلق سے اسلام کی رولنگ کیا ہے؟ دیکھیے اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ فیملی پلاننگ میں اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ پلانر ہے. اللہ سے بہتر پلاننگ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام بھی کرتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے سورہ ہود کی سورہ 11 آیت نمبر 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی بھی جاندار نہیں ہے زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ پر ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے سورہ اسراء میں سورہ 17 آیت نمبر 31, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کا قتل مت کرو رزق کی کمی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اللہ نے کہا ہم انہیں بھی کھانا کھلائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک بچہ کھانا آخر میں جب فیملی میں ہوتا ہے کھا کتنا لے گا. اس کی تربیت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو بڑے بچے کو دیکھ کر چھوٹا آٹومیٹکلی کئی ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک نیچرل میتھڈ ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے مینج ہو جاتی ہے. اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل پلاننگ نیچرلی, اگر کوئی نیچرل میتھڈ پر چلے تو نیچرلی بھی فیملی پلاننگ کے میتھڈز ہیں جسے کہتے ہیں نیچرل فیملی پلاننگ, NFP. نیچرل فیملی پلاننگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ڈیٹس ہوتی ہے جس کے اندر فرٹیلیٹی کے چانسز کم ہوتے ہیں, مختصر اگر وہ آبزرو کیا جائے تو فرٹیلیٹی کم مینٹین رکھ کے یہ سارے ہارمفل میتھڈ سے بچتے ہوئے ایک انسان کر سکتا ہے. جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا جس کے اندر انہوں نے 20,000 انڈین عورتوں کو سلیکٹ کر کے انہوں نے یہ NFP ٹرائی کیا اور پایا کہ اس کے اندر ان انٹینڈیڈ پریگننسی صرف 0.2%. فار ایگزامپل کوئی عورت مینوپاز پر پہنچنے کے بعد تو بچے پیدا نہیں کر سکتی. جیسے مثال کے طور پر آج انڈیا میں ایوریج آن این ایوریج 40 to 45 ایئرس کے عمر کے بیچ میں عورتوں کو مینوپاز آ جاتا ہے. مینوپاز کے بعد میں بچے نہیں پیدا ہو سکتے. اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل, جیسے مثال کے طور پر کوئی مدر ہے جو بریسٹ فیڈ کر رہی ہے بچوں کو ڈیلیوری کے بعد کے پیریڈ میں, جب وہ فیڈ کر رہی ہے تب ایک نیچرل چیز ہوتی ہے جس کے اندر بچے ایز اٹ از چانسز کم ہوتے ہیں, انفرٹیلیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ پیریڈ میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر یہ پلز یوز کرتا ہے تو پلز کے تعلق سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. لیکن پلز کا اگر اسپیسیفک سوال ہے تو یہ سوال ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے, یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, ان لجسدک علیک حق, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, ہمارے باڈی کا ہم پر حق ہے. مطلب یہ باڈی اللہ کی امانت ہے, اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے کوئی بھی ایسا کام جو ہارمفل ہو سکتا ہے نہیں کرنا, وہ کرنا اسٹرکٹلی منع ہے. جیسا آگے اور بات کریں گے, بہت سارے ایسے طریقے ہیں. میں نے کہا ابھی تو ٹیمپریری بھی بچے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ پرماننٹ کون سے ایسے طریقے ہیں, ان کے کیا نقصانات ہیں, تھوڑی دیر میں بات کریں گے. فی الحال وقت ہے وقفے کا. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جی زید صاحب, ہم بات کر رہے تھے پلس کی, جس پر آپ نے اسلام کی رولنگ بتائی کہ یہ کتنا نقصان دہ چیز ہے. دوسرا ایک جو بہت ہی عام فہم طریقہ ہے اور جس کو میرے خیال سے لوگ ایسا کہتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے, وہ ہے کانڈوم. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے کانڈم کے تعلق سے اس کی جو بیسک اسلامک رولنگ کی اگر ہم پہلے بات کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ عزل ایک ایسی چیز ہے جسے کہتے ہیں کوئٹس انٹرپٹس, جس کے اندر ایجیکولیشن سے پہلے کوئی وڈرا کر لے
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی تھی، عزل جسے کہتے ہیں، اور صحابہ نے یہ سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر وہ غلط ہوتا، حرام ہوتا تو منع کرنا لازم اور ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے میسنجر تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جان جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، چاہے وہ کوئی یہ کرے تو بھی، وہ بھی ایک بہت حکمت کی بات ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک الوعد الخفی، یہ ایک سیکریٹلی برنگ دا چائلڈ کو ایک سیکریٹ طریقہ ہے، اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ یہ کوئی بہت پریفریبل چیز بھی نہیں بلکہ مکروہ، ڈسکریجڈ ہے، یعنی کوئی اگر اوائڈ کرے یہ بھی بیٹر ہے، یعنی یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ بھی عزل بھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث بھی ہم نے دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جان اللہ نے لکھی ہے وہ آئے گی، تو کانڈم کے تعلق سے جو سوال ہے وہ عزل سے قیاس، اینالوجی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ ایک سملر چیز ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی فائنلی سپرمز کو روکا جا رہا ہے تاکہ وہ جا کے فرٹیلائز نہ کرے ایگ کو، اووم کو۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیم فنڈامنٹل ہونے کی وجہ سے روک رہے ہیں۔ یہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ جو جان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ آئے گی، تو کانڈم یوز کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ نے پلان کیا ہے کہ کوئی آنا ہے تو وہ آئے گا، لیکن یہ ایک پریفریبل چیز صحیح نہیں طریقہ ہے۔ نہیں۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئٹس انٹرپٹس یا عزل کے بارے میں بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی سائنس آج ہمیں بتاتا ہے کہ ایجیکولیشن جو ہوتا ہے اس میں 10 کروڑ سے 80 کروڑ سپرمز ہوتے ہیں، اور یہ 10 کروڑ سے 80 کروڑ سپرمز میں سے اگر ایک بھی جا کر وہ ایگ سے مل جاتا ہے تو فرٹیلائزیشن ہو جائے گا۔ اب یہ چیز کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ جسے عربک زبان میں مزی کہتے ہیں، جسے انگلش میں پری کم یا پری ایجیکولیٹ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی سپرمز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن ٹیک پلیس ہو سکتا ہے۔ تو کچھ ایک لمیٹڈ دائرے میں جب ہم جائز ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، ہسبینڈ وائف کی بات کر رہے ہیں، ایک ٹیمپرری میتھڈ میں اس کی گنجائش ہے شریعت میں، لیکن پریفریبل نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ پلاننگ کے تعلق سے ہماری سوچ کیا ہے کہ کون بیٹر پلاننگ کر سکتا ہے۔ اللہ سے بہتر پلاننگ اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم کریں، لیکن بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی پلان، اور وہی فائنل ہے، وہی بیسٹ ہے۔ لیکن یہ ایک ٹیمپرری گنجائش ہے، کچھ سرکمسٹانسز میں نیسسری بھی ہو سکتا ہے، جیسے مان لیجئے کہ کوئی وائف ہے جس کی طبیعت خراب ہو، جو نیکسٹ ڈلیوری نہیں سنبھال سکتی ہے، یا کسی اور جو کچھ محدود دائرے میں جو لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر اس کی کچھ گنجائش ہمیں مل رہی ہے شریعت میں۔ اب بات کرتے ہیں، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، پرماننٹ جو طریقے ہیں ان میں ایک جو سب سے عام فہم طریقہ یہ ہے کہ آپریشن کرا کے اس کو پرماننٹ ختم ہی کر دیا جائے، تو یہ کس حد تک جائز ہے، مطلب اجازت ہے اسلام میں اس کی، اور کتنا یہ نقصان دہ ہے؟ دیکھیے ٹیمپرری میتھڈز میں کچھ بچے ہیں جو ہم آگے شاید کور کر سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ میتھڈز کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو پرماننٹ میتھڈز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیوبل لیگیشن جسے کہتے ہیں، ٹیوبل لیگیشن کے اندر جو فیلوپین ٹیوبز ہے جو ایگ کو لے جاتی ہیں وہ اسے کٹ کر دیا جاتا ہے، اور کٹ کر کے کئی بار اسے ناٹ مارا جاتا ہے، کئی بار ناٹ کھل بھی جاتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ یہ میتھڈ کیسا ہے؟ اسلام نے اس چیز کو ٹوٹلی حرام کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی دلائل ہے جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت اور جو نیچر بنایا ہے اسے چینج کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ باڈی پارٹ جی، جو باڈی پارٹ جو بنایا اللہ نے اس کے اندر بہت بڑا وزڈم ہوتا ہے۔ جب کبھی انسان اگر یہ نیچر کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ ایک بہت بڑے پرابلم میں ہی جائے گا، یہی بات اسلام نے سکھایا ہے، اور یہی چیز کی وجہ سے یہ کلیئر کٹ حرام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسی ریسرچز اویلیبل ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے تو صرف انٹرنیٹ پہ جا کر PTLS ٹائپ کریے، PTLS، پوسٹ ٹیوبل لیگیشن سنڈروم۔ پوسٹ ٹیوبل لیگیشن سنڈروم کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ٹیوبل لیگیشن کے بعد، اب وہ سسٹم تو بدل دیا، کسی عورت کے اندر کا سسٹم بدل دیا، لیکن اس کی وجہ سے ہارمونل چینجز پیدا ہونے لگتے ہیں، اور جس کے اثرات اس کی ڈیلی لائف پر اس طرح سے آتے ہیں، اس کے ذہن و دماغ پر، اس عورت کے بیہیویئر پہ آتے ہیں، یہاں تک کہ پوری کمیونٹیز ہے عورتوں کی ویسٹ میں جنہوں نے اس چیز کو شیئر کر کے انہوں نے جا کر اپنے ٹیوبل لیگیشن کو ریورس کیا، یعنی جو ٹیوبل لیگیشن جو کٹ کر دیا تھا اس کو جا کے ریورسل کا آپریشن کیا، جو کئی بار کامیاب ہوتا ہے، کامیاب نہیں بھی ہوتا ہے کئی بار۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے بیماری سے بچنے کے لیے، یہ بیماری نہیں، یہ ایک ٹوٹلی ہارمونل ڈسٹرب کنڈیشن ہے، اور وہ جو عورتوں کے ہسبینڈز ہیں ان کی زندگیاں تو ایک الگ ہی بات ہے کہ کیسے ان کا بیہیویئر ہوگا، کیسے ان کی وائف کے آپریشن کے بعد ان کی کیسی زندگی آگے چلتی ہے،
وہ ایک الگ بات ہے, انہیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ان کی بیوی کے ٹیوبل لیگیشن کی وجہ سے اس کا بیہیویئر ایسا بدل گیا. وہ کہیں گے میری بیوی شروع میں تو ایسا نہیں ہوا کرتی تھی, اب یہ ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہے, لیکن وہ ایک ایکسٹرنل کاز کی وجہ سے بیہیو کر رہی ہے, انہیں احساس بھی نہیں ہے اس چیز کا. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو دنیا میں ثابت ہو چکا ہے. جو میں رپورٹس کی بات کر رہا ہوں یہ ویسٹرن ویمن ہے جو اسے کر رہی ہیں. جیسے صاحب ہم نے ٹیمپریری کی بات کی, پرماننٹ کی بات کی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹیمپریری اور پرماننٹ کے ذرا سا بیچ میں ہیں, جیسے ایک شارٹس جسے جو 3 مہینے کے انجیکشنز وغیرہ لگتے ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے جو شارٹس جو انجیکشنز لگتے ہیں پھر سے اس میں بھی بہت بڑے ہیلتھ رسک تو ہیلتھ ہزارڈز ہے. یہاں تک کہ اسٹیبلش رپورٹس ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ جو شارٹس جس کی میڈیکل ٹرم ہے ڈیپو پروویرا, اس کی وجہ سے کئی سارے فارم آف کینسرز ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر کے چانسز 190% بڑھ جاتے ہیں. رپورٹس ہے اس کے تعلق سے جو ثابت کرتے ہیں. جی پل سے تو 44% بڑھ رہے تھے. اور یہ ایک نیچرل سسٹم ہے. دیکھیے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ہر بچہ جب اسے پیدا ہوتا ہے ایوری چائلڈ سے اس کے بریسٹ کینسر کے چانسز 5% کم ہوتے جاتے ہیں. اور جب وہ اسے دودھ پلاتی ہے پراپرلی تو دودھ پلانے سے بھی اس کے سگنیفیکنٹلی اس کے بریسٹ کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ کرنے کی جگہ, جب زیادہ بچے پیدا کرنے کی جگہ جب وہ یہ اس طرح کے بچوں کو روکنے والی چیزیں کرتی ہیں, تو جیسے پل سے ہم نے دیکھا 44% چانسز بریسٹ کینسر کے بڑھ جاتے ہیں. یہ انجیکشن جو 3 منتھس کا سنگل انجیکشن ہے, 1 انجیکشن لے لو 3 مہینے تک کی فرصت ہے, تو لیکن اس سے بریسٹ کینسر کے چانسز 190% بڑھتے ہیں. لیکن سب سے سگنیفیکنٹلی سرویکل کینسر کے چانسز 430% بڑھ جاتے ہیں. اسی تعلق سے ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس انجیکشن کی وجہ سے اور پرابلم کیا ہوتا ہے, بون ڈینسٹی کا پرابلم آ جاتا ہے. بون ڈینسٹی کم ہو جاتی, کولیسٹرول لیول خراب ہو جاتا ہے, اور بھی کئی پرابلمز ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پلز کے کیس میں ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ پلز کے کیسز میں ہارٹ کے ڈیزیزز کامن ہو جاتے ہیں. وہ عورتیں جو پلز لیتی ہیں ان کے اندر ہارٹ کے ڈیزیزز, اسی طرح یہاں پر بھی کولیسٹرول کا پرابلم خراب ہو رہا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ان ادر وے یہ افیکٹ کرتے ہیں ہیلتھ کو. ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا سولوشن ہے جو 2-3 سال کے لیے ہو جاتا ہے, کاپٹی سے کہتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے کاپرٹی جسے انٹرا یوٹرائن ڈیوائس کہتے ہیں, اور آئی یو ڈی یا اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوپ بھی کہتے ہیں اسے کئی لوگ. یہ ایک ڈیوائس ہے جو انسرٹ کیا جاتا ہے. اس کے تعلق سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں. سب سے پہلے یہ کانٹراسیپشن نہیں ہے, کانٹرا کنسیپشن ہے. یعنی کیا, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرٹیلائزڈ ایگ, یعنی مثال کے طور پہ سپرم اور ایگ مل چکے ہیں, فرٹیلائز ہو چکے ہیں, بچہ فارم ہونے کا جو پہلی بنیاد ہے وہ بن چکی ہے, وہ بننے کے بعد میں اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. یعنی کہ یہ ایک ارلی ابارشن ہے. یہ فرٹیلائزیشن ہونے سے روک نہیں رہا ہے بلکہ ہونے کے بعد ابورٹ کر رہا ہے, ارلی ابارشن کر رہا ہے. تو یہ اس کے تعلق سے سب سے پہلی حقیقت. اس کے اندر بہت سارے میڈیکل پرابلمز ہیں. نمبر 1 ایک بہت بڑا پرابلم جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے انفیکشنز, اور جسے ایپسس کہتے ہیں, اور جو پی آئی ڈی پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز, اور جو پس فارمیشن اور یہ ٹیوب اور پیلوک ریجن میں وہاں پہ فارمیشن کا ایک بہت بڑا اسٹیبلشڈ کاز ہے, جسے ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں, کہ جس کے اندر فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی پریگننسی ہو جائے. اور جو امریکہ جیسی ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر بھی جو ڈیلیوری کے دوران سب سے زیادہ جو عورتیں مرتی ہیں وہ ایکٹوپک پریگننسی کی ڈیلیوری کے دوران. تو ایکٹوپک پریگننسی کے چانسز اس کی وجہ سے بہت بڑے آتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دوسرے ایسوسیٹڈ پرابلمز ہیں جیسے کریمپس, بیک ایک, اور اسی طرح ریلیشنز کے دوران درد ہونا, مینسٹرل سائیکل میں اور زیادہ درد اور پریشانی ہونا, یہاں تک کہ فائنلی انفرٹیلٹی بھی اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, جو اسٹڈیز نے ثابت کیا ہے, جس کی پروفز انٹرنیٹ پر وغیرہ موجود ہیں, دیکھ سکتا ہے. مطلب پرماننٹ انفرٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے. تو فائنلی یہ سارے میتھڈز کے اندر کچھ نہ کچھ ایک پرابلم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وائی ٹو گو ان فار دس وار وتھ نیچر, جو اللہ نے بنایا اس سے ہم کیوں اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں. جی بالکل درست فرمایا صاحب. نیچر سے وار کرنا یا قدرت سے جنگ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اس کے اثرات. ناظرین, ہم نے اس ٹاپک پر دونوں ایپیسوڈ میں تمام پہلوؤں پر بات کی, ان سارے پہلوز پر بھی, ان غلط فہمیوں پر بھی جو عام فہم ہے, جو سمجھی جاتی ہیں کہ اس طرح سے یہ دنیا جو ہے بہت ہی اوور کراؤڈڈ ہو سکتی ہے, بہت ہی پرابلمس آ سکتی ہیں. زید صاحب نے اس پہ بھی روشنی ڈالی, اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کتنے زیادہ خطرناک ہیں, کتنے زیادہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں ہیلتھ کے لیے. ناظرین, اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نیا موضوع لے کر ہم حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیں ہمارا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।